सलाम आदाब तस्लीमात। डॉक्टर नुशाबा हसन पॉडकास्ट में एक बार फिर खुश आमदीद। मैचेस आर मेड इन हेवंस, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। ये महज दो इंसानों का बंधन नहीं बल्कि रूहों का एक मुकद्दस ताल्लुक है जिसे तकदीर की लौह पर पहले ही तहरीर कर दिया जाता है। ज़रा तसव्वुर करें, कहीं दूर आसमानों पर खुदा के हुक्म से फरिश्ते दो मर्द व ज़न का नाम लिखते हैं, उनकी किस्मतें मिलाते हैं और इनके दिलों के अंदर एक नादीदा रिश्ता जो है उसे कायम करते हैं। फिर ये रूहें ज़मीन पर आती हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और किसी ख़ास लम्हे में तकदीर के तयशुदा रास्ते पर चलते हुए ये रूहें इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे हम शादी का बंधन भी कहते हैं। आज इस्लामी नुक्ता नज़र से, समाजी नुक्ता नज़र से एक कुछ सवालात हैं इस बंधन के मतलब, जो कभी बनते हुए नज़र आता है, कभी बिगड़ते हुए नज़र आता है और कभी कभार टूटते हुए भी नज़र आता है। और डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई के लिए एक बार फिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम, ये ख्यालात कहाँ से आते हैं कि इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करनी है? एक्चुअली बचपन से मैं कुछ लिखती लिखाती भी हूँ और कुछ शेर वगैरह भी कहती हूँ। और आई थिंक वो फिर दिल को कोई बात किसी वक्त स्ट्राइक करती है, छू जाती है। ये टाइटल जब मेरे जहन में आया, और ये भी बिल्कुल इस तरह आया कि एक शादी के मौके पर मुझे किसी ने, मेरी कोई सहेली हैं, उन्होंने मुझे कहा कि टॉक देनी है आप मुझे। तो बस फ़ौरन ही मुझे ये टाइटल ख्याल में आ गया, मैंने लिख दिया इसको। डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा, रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं लेकिन इन्हें ढूंढा ज़मीन पर जाता है। दो ख़ानदान आपस में मिल बैठते हैं। तारीख़ का होता है किस तारीख़ को ये शादी का बंधन जो है बंधेगा, तो और खुशी का समा घरों के अंदर ख़ानदानों में एक कायम होता है। लेकिन इस खुशी के कुछ आदाब भी होंगे, कोई तरीके भी होंगे, कुछ अतवार भी होंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये खुशी मनाने के आदाब हैं कैसे और इन्हें कैसा होना चाहिए? जैसे कि मल्टी नेशनल्स, MNCs हैं, कॉरपोरेट ज़िंदगी है और बिजनेस वर्ल्ड है। छोटी सी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटी सी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एक सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब इसमें हम कोई PhD नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम इसमें यही समझना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे और बंदियों को खुशी मनाते हुए कैसा देखना चाहते हैं, यही हम रहनुमाई करें। बिल्कुल। देखिए, खुशी तो हर कोई अपने नज़रिए के मुताबिक मनाता है और हम किसी को पाबंद भी नहीं कर सकते। जो उसका नज़रिया है, जो उसकी पसंद है, जो उनके तौर तरीके हैं, शऊरी और शऊरी तौर पर वो खुशी मनाई जाती है। सबसे पहला तो इसमें पॉइंट ये है कि इस्लाम हमें खुशी मनाने से रोकता नहीं है। खुशी के जो भी मौक़े हमारी ज़िंदगी में आए, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उनको ज़रूर मनाएं, सेलिब्रेट करें, उसी दायरे में रहते हुए और उन्हीं बाउंड्रीज़ में रहते हुए जिनकी रहनुमाई अल्लाह ताला ने और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। अच्छा, फिर मैं इसी पे स्ट्रेस दूंगी कि खुशी मनाना भी इंसान का एक फितरी तकाजा है, एक तबई एक तकाजा है। दीन इस्लाम इस फितरी ज़रूरत को समझता है, और लेकिन कुछ हुदूद व शराइत है जिनकी रहनुमाई हमारे लिए कर दी गई है। ये दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है? क्या हमें ये कहता है कि हम कोई मसनूई वक़ार या गैर मामूली संजीदगी इख्तियार कर लें, या हर वक्त कोई मुर्दा दिली और अफसुर्दगी और बड़ा एक रंजो गम का पैकर बने रहें और ये समझें कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है? लिए दिए रहना, बहुत ज़्यादा रिज़र्व रहना, आगे ना बढ़ना। बाज़ जगह तो आप मजबूर होते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी अगर फॉर्मल लाइफ है, आपका जो वर्क प्लेस है, लेकिन वैसे जनरली जब आप इनफॉर्मल होते हैं तो वहाँ पे अपनी मोहब्बत का इजहार करना, बताना और इस तरह के जेस्चर्स करना, वो दीन हमें उस तरह से देखना चाहता है।
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا نا حدیث کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی، مضبوط اور توانا مومن پسند ہے. ایک حدیث میں جس کا میں مفہوم بھی بتا رہی ہوں کہ ایک شخص آیا اور بڑا ہی وہ پراگندہ اس کے بال تھے، کپڑے بھی اس کے عجیب سے تھے اور عجیب وہ مریل چال چل رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادھر بلایا، اس سے یہ پوچھا کہ سنو، تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے تم اپنے بالوں کو درست کر سکتے ہو؟ اس سے مراد کنگھی، کوم، برش یہ تھا. تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام کیا پسند کرتا ہے؟ دیکھیے، جب اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ بلند حوصلوں میں رہیں، تازہ ولولے آپ کے اندر بیدار ہوں، نئی امنگیں ہوں، اور آپ ہر وقت یعنی اسی وقت آپ خوش رہ سکتے ہیں نا کہ جب کہ آپ کا کوئی یعنی مقصد ہوگا، کوئی پرپس ہوگا. جب آپ اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں تو آپ کی اسپرٹس اور ہائی ہوں گی. تو یہ میرے خیال ہے ہر جینڈر اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک پیغام بھی ہو گیا. میری طرف سے ایک میسج بھی ہے کہ دین پہ آپ عمل کریں. اگر آپ جو ہم نے پہلے ایک سینیریو بتایا نا کہ اداس اور برے حالوں میں اور مسکرا بھی نہیں رہے، تو یہ ساری چیزیں اگر نظر آ رہی ہیں تو وہ دین کے اصل فہم سے محروم ہی ہوئی. دین تو چاہتا ہے آپ حشاش بشاش، خوش باش اور اس طرح سے رہے. ڈاکٹر صاحبہ، ہم سب کی زندگی میں خوشی کے کچھ مواقع آتے ہیں اور اپنی ہی طرح کی خوشیاں بھی لے کے ہماری زندگی میں آتے ہیں. تو ان کو اب سیلیبریٹ کیسے کرنا چاہیے؟ کیا وہ ان رسم و رواج کے تحت جو آج کل سماج میں ہیں، یا ان رسم و رواج کے مطابق جو ہمیں دین بتاتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے گریجویشن کی ہے تو یہ اس کا علم و فضل کا مقام ہوا، اور دینی عبادات میں سے کوئی عمرہ کر کے آیا ہے، کوئی حج کر کے آیا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھی ایک خوشی انسان کو دیتی ہیں. پھر یہ کہ کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے ایک خاندان میں، کسی کا کوئی گرینڈ چائلڈ آیا ہے، وہ بھی ایک بہت خوشی کا موقع ہے. اور پھر یہ کہ جب دو لوگ ایک نئے رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو پھر یا باندھ دیا جاتا ہے؟ اس پہ ہم بات کر لیں گے اگلے پارٹس میں کہ کبھی تو بن جاتے ہیں، کبھی باندھ دیا جاتا ہے. تو اس میں بھی ہم گفتگو کر لیں گے کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ جب باندھ دیا جاتا ہے صحیح، تو یہ کیا ہے، پھر خوشی کیسے اس میں سیلیبریٹ کی جائے؟ جی احمد صاحب، کتنی خوشی ہوتی ہے نا جب آپ چاہے اپنے شہر سے ہی باہر ہوں، ملک سے باہر ہوں، وہ تو پھر اور ہی زیادہ. تو فوراً دماغ میں یہ ایک الفاظ جو گونج رہے ہوتے ہیں، ہوم سویٹ ہوم. اپنا تکیا، اپنا بستر، اپنا کمرہ، سب سے بڑھ کر اپنے لوگ، ہر چیز جو ہے نا وہ بہت ایک عجیب سی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ جس جگہ ہم گئے ہوتے ہیں وہاں ہمیں کوئی ایسی یعنی مشکل بھی نہیں پیش آتی. اگر ہمارے گھر کا کوئی فرد لمبے سفر سے آتا ہے اور وہ بخیریت آ جاتا ہے تو وہ بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے. میں اپنی بہو کو بتا رہی تھی کہ جب میرے فادر ان لا کسی بھی ٹرپ سے آتے تھے نا، دورے سے اپنے، تو میں اور میری ساس اور میری نند، ہم لوگ نا دروازے کے جو ریسیپشن ہوتا ہے نا گھر کا، وہاں ہم لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے، اچھے تیار ہو کے نا، فریش، خوب اچھے کھانے بھی جو ان کو پسند ہیں، اور پھر نا ہم ان کو ویلکم. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو اس خوشی سے تیاری کے ساتھ ویلکم نہیں کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں خوشی کے اوپر تو ہم پورا ایک پروگرام ہی کر سکتے ہیں، لیکن بہت سالوں میں نے جب ہیپینس کے اوپر پڑھا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ خوشی تو ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہمیں خوشی کو تلاش کرنا ہوتا ہے. اور اگر لیکن غم اور دوسری آزمائشیں ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے، کوئی بے اولاد ہوتا ہے، کسی کے پاس فائنانسز کی مشکل ہے، کسی کو بہت موذی بیماری ہو گئی ہے، یا تو اسی کو سوچتے رہیں، یا پھر آپ کو جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں یا بڑی خوشیاں ہیں ان کو تھام لیں اور پھر ان کو سیلیبریٹ کریں. خوشی میں اعتدال رکھیے. خوشی میں کسی سرمست ہاتھی کی طرح بالکل ہی بے قابو نہ ہو جائیے.
مسرت کا اظہار کیجیے، لیکن اسلامی ہدایات کے آداب کے مطابق چلیے۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ فقر و غرور کا اظہار نہ ہو، اتنی پرائیڈ ہو کہ آپ جو ہے کسی کو اپنی خاطر میں ہی نہ لائیں، بلکہ اللہ کو عاجزی، نیازمندی اور بندگی کے احساس کے ساتھ جینا زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں مترفین کا لفظ، اور گرامر کے لحاظ سے ڈفرینٹ اسی کے ٹرمز جو ہوتے وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ نے جیسے بار بار قرآن میں یہ بھی تو ہمیں جھنجھوڑا ہے نا کہ مال اور اولاد آزمائش ہے، تو جب آپ کے پاس اضافی مال آ جاتا ہے نا تو آپ کا بگڑنے کا اور صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ زیادہ چانس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے نا اس کے اوپر بار بار توجہ بھی دلائی ہے۔ تو سورہ حدید کی بھی آیت نمبر 23 ہے کہ اور تم ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو جو خدا نے تمہیں دی ہیں، خدا اترانے والے اور بڑائی جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آج کل ایک مخلوط معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ازواجی زندگی ہی کیوں؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کے مقاصد تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کے بعد دیگرے، کہ سب سے پہلا مقصد تو یہی ہے کہ جو بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے اخلاق کی اور عصمت و عزت کی ضمانت مل جائے یا پھر اس کی حفاظت ہو، اور وہ جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ ایک ضابطے میں بن جائیں، ان کو ایک حلال راستہ مل جائے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ پھر دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ نسل انسانی کے بقا کے لیے یہ تعلق قائم کیا گیا ہے، اور اسی طرح جب ان کی اولاد اور ان کی اولاد اور نسلیں ہوں گی تاکہ ان کی پھر جو ہے نا وہ آگے تربیت اور تعلیم وہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ تھرڈ اس میں پوائنٹ ہے کہ وہ جو کپل ہے، وہ جو جوڑا ہے، ان کے درمیان آپس میں مودت و رحمت ہو۔ ایک بڑا خوبصورت یہ ٹرم ہے قرآن کا، سورہ روم کے اندر 21 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ جو تعلق ہوتا ہے جب ہم تفاسیر کھول کے دیکھتے ہیں وہ اتنا خوبصورت، اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے جو کہ آخر عمر تک جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ جب ہم اولڈ ایج کپلس کو دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں کھٹ پٹ بھی اگر ہو رہی ہو، لیکن دراصل وہ ایک پیار کی ہی صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلق رکھا ہے وہ آخر وقت تک برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح جہاں پہ میں نے نسل نو کی بات کی، تو اسی طرح جو نسل آگے آئے گی یا جو خاندان ایک بنے گا تو ان کے سر پر محافظ ان کی ماں اور باپ موجود ہوں۔ جب وہ ایک نکاح کے حصار میں ہوں گے تو ان کو اپنی ذمہ داری کا زیادہ احساس ہوگا کہ ہم کو اپنے بچوں کو صرف تعلیم ہی نہیں دینی، صرف ڈگریاں ہی نہیں پکڑانی، ہمیں ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ بے شک۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ کپلز جو نکاح کی طرف نہیں جا رہے، ڈیولپڈ نیشنز کے اندر تو بہت عام یہ چیزیں ہو گئی ہیں نا، ویسٹ میں بھی، کہ پھر وہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کو اولاد کی تربیت یا ان کی فکر اس طرح سے پھر ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم مقصد یہ ہے کہ یہ جو نسلیں اب آ گئی ہیں دنیا میں، وہ نہ صرف یہ کہ ان کی تربیت بڑے اعلیٰ پیمانے کی ہوئی ہو، لیکن وہ دائی تیار ہوں جو کہ دین کی دعوت دینے والے ہوں، اور پھر وہ اشاعت دین کا کام کر سکیں، اور اس طرح پھر ان کی نسلوں میں بھی یہ پیغام رہے۔ اور یہ میرے خیال ہے کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، ایسے خاندان، ایسے افراد آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سورہ روم کا جیسے میں نے ابھی تذکرہ آپ سے کیا، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے خود تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت
اور رحمت پیدا کی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 ہے، اس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے تم کو تن واحد سے پیدا کیا اور اس کے لیے خود اسی کے جنس میں سے ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ سورہ بقرہ 187 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہو اور ایک دوسرے کے رازوں کی بھی حفاظت کرنے والے، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، سب سے اہم سوال جو آج کا، جسے ہم سب سے اہم سوال بھی کہہ سکتے ہیں، اگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رشتے بناتا ہے تو پھر شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ تو ہو کے رہنا ہے، صحیح۔ اور ناکامی کا تعلق دینداری یا بے دین ہونے سے ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں حضرت زینب جو پھوپھی زاد بہن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے غلام جو تھے نبی کریم کے زید بن حارثہ، ان سے حضور کے کہنے پر نکاح انہوں نے کیا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ نکاح نہیں رکھنا چاہتی۔ تو یہ بس تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور آج کل تو خیر اتنا زیادہ جو غلط چیزیں میڈیا میں بھی نظر آ رہی ہیں، یا جو ماحول ہے اس کے نتیجے میں بھی شاید بے پردگی ہے، سیگریگیشن نہیں ہے، اور بہت زیادہ انٹرمنگلنگ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی میرے خیال ہے کمپیریزن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر نگیٹو تھاٹس اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں تو اللہ نے نا یہ لکھ دیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کائنات کا سب سے پہلا رشتہ کون سا تھا؟ جی یہ تو ہم سب جانتے ہیں، کائنات کا سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا تھا، اور اگر سوچا جائے تو یہ ازدواجی تعلق انسانی تمدن کی بنیاد ہے، اور اسی سے پھر ان کی آگے اولاد ہوئی اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک ریفرنس دینا چاہوں گی سورہ نساء کی آیت نمبر 1، اور صرف ترجمہ میں بتاؤں گی اس کا، کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا فرما کر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، قرآن و سنت میں میاں بیوی کے کون سے مشترکہ جو حقوق ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے؟ جیسے ایک تو ہسبینڈ کی رائٹس ہے، وائف کی رائٹس ہے، کچھ کامن رائٹس ہیں جی، جن کو مشترکہ اہم مشترکہ حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187۔ تو جیسے لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اور لباس کی بڑی اہم خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جسم کو کور کرتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ دوسرا وہ جسم کی حفاظت کرتا ہے موسم کے لحاظ سے، اور موسم کی سختیوں اور جو بھی ایکسٹریمز ہیں اس کے لحاظ سے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ لباس جو ہے نا آپ کا رازدار بھی ہوتا ہے جب آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہی ساری جو کوالٹیز ہیں نا، ایک شوہر اور بیوی کو اس رشتے میں بن جانے کے بعد اپنانی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے رازوں کے امین ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے سے خیانت بھی نہیں کریں گے، نہ چیٹ کریں گے۔ پھر یہ کہ اگر آگے تھوڑی سی بات بڑھائی جائے کہ میاں بیوی کے تعلقات کی خوشگواری اور ان کا رشتہ مضبوط ہونے میں زندگی یا پھر زندگی کے پرسکون ہونے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ان کے درمیان میوچل ٹرسٹ ہو، سب سے اور اہم۔ یہ رشتہ جو ہے وہ سچائی اور اخلاص پر مبنی ہو۔ اب کچھ مثالیں میں آپ کو زندگی کے حساب سے دینا چاہوں گی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آج کل ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اور اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں،
کہ امیگریشن کی لالچ میں نا نکاح ہو رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کر چند ہی مہینوں بعد دفعہ میں نے سنا اور بات کی لوگوں سے، تو چند دنوں میں ہی وہ علیحدہ ہو گئے اور پھر الگ الگ رہنے لگے. تو اس طرح کے کیسز بہت سارے ہوئے ہیں. پھر دوسرا میں نے یہ دیکھتی ہوں کہ ایک ٹرم آج کل یوز ہوتا ہے سوشل کلائمبنگ، کہ جو لو انکم گروپس کے لڑکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی لیڈ کلاس کی جو لڑکیاں ہیں یا پھر جو خاندان ہیں وہ ان کو مل جائیں، اور ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے تاکہ وہ ایک بہتر لائف سٹائل گزار سکے. تو یہ چیزیں بھی آج کل بہت عام ہیں. ترمذی کی حدیث 1162، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہترین شوہر وہ ہیں جو بیویوں کے لیے حسن سلوک اور اخلاق میں بہترین ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے حق میں بہترین شوہر تھے. اسی طرح ایک مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6602، کہ معاملات میں نرمی اختیار کریں. اس کے علاوہ یہ کہ چہرے کی شگفتگی ہو، اور چونکہ ہم مشترکہ اس کی بات کر رہے ہیں تو میں خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، کہ شوہر جب گھر آئے تھکا ہارا تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس سے بھی لہسن ادرک کی اسمیل آ رہی ہو اور کپڑے بھی آپ کے مناسب نہیں ہوں. ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے بند سور کر رہیں. یہ یقین کریں یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، اور اس سے شوہر کے دل میں بھی آپ کے لیے نرمی اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر کم ہو رہی ہوگی تو دوبارہ سے اوپر چلی جائے گی. تو اس کو عبادت سمجھ کے کیجئے. ہم پوری دنیا کے لیے تو بہت سجتے دھجتے ہیں، کوئی ایونٹ ہو، کوئی سیلیبریشن ہو، ہم عورتیں بہت سجتی دھجتی ہیں، اور گھر میں جو ہے خدا نہ خواستہ بعض دفعہ اللہ نہ کرے پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایکچولی گھر کی جو خاتون خانہ ہیں وہ کون ہیں اور خانسامہ کون ہے. اس کے علاوہ باہمی ادب و احترام بھی ہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو. دیکھیں میں نے جو اپنے ایلڈرس کو دیکھا، پھر وہ ہم نے دیکھا اور ہم نے اس کو آئیڈیلائز کیا، کہ میرے گھر میں جب میرے والد صاحب تشریف لاتے تھے تو میری والدہ اگر تو آرام کر رہی ہوتی تھیں، حالانکہ ینگ تھیں، فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتی تھیں کرسی پہ یا صوفے پہ. حالانکہ وہ کچھ نہیں کہتے تھے، وہ نہ کوئی ایسے سخت انسان تھے. تو میں نے ان کے ایکشن سے یہ دیکھا کہ یہ ایک رسپیکٹ ہے، اور پھر ہم نے بھی کوشش کی ہم بھی یہی کریں گے. ایک بات میں تھوڑی سی جلدی سے خواتین کو توجہ دلانا چاہوں گی کہ خدا کے لیے جب تھکا ہارا مرد آئے تو شکایتوں کے دفتر، بچوں کی شکایتیں، نوکروں کی شکایتیں، وسائل کی شکایتیں، لائٹ جانے کی شکایتیں، پیسے کم ہونے کی شکایتیں، یا شکایتوں کا ایک پلندہ نہیں تیار کریں کہ جیسے ہی شوہر گھر آیا تو اس کے اوپر فائرنگ سٹارٹ ہو گئی. وہ بیچارہ سکون، اللہ نے خود کہہ دیا کہ تم دونوں جو افراد ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکتے ہو. تو اگر آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے یا آپ کی کوئی سہیلی آ رہی ہے، کیا آپ اس طرح اس کے اوپر فائر کھول دیں گے؟ تو بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ہم سب کے لیے ایک رہنما ہے. آپ بتائیں گی کیا سننا ماڈل آف ہسبینڈز جو ہے وہ کیا ہے؟ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں ہمیں جو یہ مثالیں نظر آتی ہیں کہ آپ گھر کے کام کاج میں بھی تعاون کر لیتے تھے، آپ اپنے کپڑے بھی خود دھو لیتے تھے، اسی طرح جھاڑو بھی لگا لیتے تھے، بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے، اس طرح کی چیزیں کرتے تھے کہ یہ تعاون جو ہے پھر آپس میں ایک دوسرے کی محبت کو بڑھاتا ہے. اس کے اندر میں اپنے طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو ظاہر سنت ہے اور اس سے ہم کوئی اس میں اعتراض یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ ہونا چاہیے کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اگر بیوی مصروف ہے یا کوئی مجبور ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے بچوں کی ہیلپ کر دی یا گھر کے کسی کام کاج میں اگر آپ کر سکتے ہیں، میں تو سوچتی ہوں کہ اس کو اس نیت سے ہی کوئی کام کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. ڈاکٹر صاحبہ، اسلام میں
شوہر کے کون کون سے حقوق ہیں اور اس کو قرآن و سنت میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ جی، تھوڑی سی روانی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نکات ہیں جو اسلام ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو سورہ نساء کی ایک تو آیت نمبر 34 ہے، اور بخاری کی 3237 حدیث ہے، مسلم کی 3541 حدیث ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اچھی اور سعادت مند بیوی کو شوہر کا فرما بردار ہونا چاہیے، یعنی وہ ایسی ہوتی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کے سوا شوہر کی ہر بات کی فرما برداری کرتی ہے. اچھا، بہت اہم بات جو ہم سنتے رہے ہیں کافی سالوں سے، اور یہ بخاری کی 893 نمبر حدیث ہے کہ بیوی کو شوہر کے مال، عزت اور گھر کے امور میں حفاظت کرنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں اتنی اہم بات سورہ نور کی 31 نمبر آیت میں یہ بات آ رہی ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ عورتوں کو بھی حکم دیا اور مردوں کو بھی. تو یہاں پہ تو ہم جو بات کریں نا تو عورت کو یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے نا، اور تاکہ وہ کسی اور طرف اس کی نظر نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے نظر یہ صرف فزیکل اس کی بات نہیں ہے، یہ ہر طریقے سے اس کی جو سوچ کہاں تک جا رہی ہے یا وہ کسی اور طرف اس کی رغبت ہے، تو اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. اور بہت دکھ کے ساتھ میں کہوں گی، کرب کے ساتھ، کہ یہ چیزیں بھی آج کل جو ہے نا ایکسٹرا میریٹل افیئرس اور فرینڈ شپس ود دا اپوزٹ جینڈر بہت عام ہوتی جا رہی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. سورہ احزاب کی 32 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح احکامات بتائے کہ نامحرموں سے نہیں. جب آپ بات کریں گی تو آپ کی آواز میں کوئی لوچ نہ ہو، نرمی نہ ہو، شیریں کلامی نہ ہو. یہ جب نارمل ٹون میں بات کریں، میٹھا میٹھا لہجہ بنا کے نرمی سے، لگاوٹ سے، اگر آپ کسی میرے خیال ہے پتھر کے آدمی سے بھی بات کریں گے تو اس کا بھی دل نرم ہو جائے گا آہستہ آہستہ. تو اس کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ احتیاط رکھیں، چاہے وہ فون پر ہی ہو نا بات. اس کے علاوہ کہ ایک اچھی بیوی جو ہے ظاہر اچھی ماں بھی ہو، بچوں کی بھی وہ ضروریات کا خیال رکھے گی، ان کو صاف ستھرا رکھے گی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا وہ خیال کرے گی. ایک بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو شوہر کے رشتہ دار ہیں، یعنی جو عورت کے سسرال والے ہیں نا، ساس ہیں، سسر ہیں، نندے ہیں، دیور ہیں، جیٹ ہے، تو ایسا نہ ہو، کویسچن یور سیلف، کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ایسا ہے کہ ہم میکے اور سسرال کے رشتہ داروں میں خود بھی فرق کرتے ہیں، اور اپنی جو اولادیں ہیں ان کو بھی شروع سے یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو خالہ اور ماموں زیادہ اچھے ہیں، اور جو پھپھی ہے نا اور چاچو اور یہ لوگ، یہ جو ہے نا ان میں یہ برائیاں ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو قرآن سے بھی جڑ جاتے ہیں نا، تو ہمارے دل بہت نرم اللہ کر دیتے ہیں، اور ہم کبھی اتنی اوچھی، اتنی گری ہوئی سوچ نہ رکھتے ہیں، اور نہ اس طرح سے سوچتے ہیں. اور نہ بچوں کو، یہ جوان بھی بچے ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں، مطلب اس چیز کا نہیں پتہ چلتا، فرق نہیں پتہ چلتا کہ ان کو کوئی فرق کرنا ہے. تو یہ ماؤں کے ہاتھ میں یہ باغیں ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو کیسے یہ چیز سکھا رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آج کا آخری سوال، اسلام میں بیوی کو کیا حقوق حاصل ہیں، اور اس سے بھی اہم، کیا ہمارا سماج جو ہے اسلام کے دیے ہوئے حقوق عورت کو دے رہا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم ایک حسن معاشرت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حسن سلوک بہت ضروری ہے. بد کلامی سے گریز کرے، اور مار پیٹ کرنے کی تو کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت آئی ہے اس کی تفسیر بہت واضح ہے. اس میں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس مطلب حالت میں اور کس کیٹیگری تک وہ کہا گیا ہے. اچھا، بیوی پر خرچ کرنے کے معاملے میں کہ بیوی کو آپ نفقہ تو دیں گے ہی، لیکن بیوی کی جو زائدہ ضروریات بھی، کچھ اس کی خواہشات ہیں، کچھ تحفے، کچھ وہ لینا چاہتی ہے، تو اس کے اوپر آپ خرچ کریں. اور یہ کہ مہر بر وقت ادا کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
اب یہ جو کچھ لوگوں نے ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ یہ چیزیں رچ بس گئی ہیں کہ جو ہے وہ شرعی مہر 32 روپے اور پتہ نہیں کیا کیا، لوگوں کی نسلوں تک یہ بات چلی آ رہی ہے، اس کا اصل شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہر جو صحیح معنوں میں آپ کو علماء بتائیں گے کہ کتنا ہونا چاہیے، وہ اس مطلب شوہر کی حیثیت کے لحاظ سے مہر طے کیا جاتا ہے، جو شوہر جو کما رہا ہے نا اس لحاظ سے۔ تو اس میں بڑی بڑی میں نے دیکھا ہے خاندانوں میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ رشتے جو ہیں وہ جڑتے بھی طے ہوتے بلکہ طے ہو چکے ہوتے ہیں، جب مہر طے کرنے کی بات آتی ہے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نکاح ہونے سے پہلے، ایسا بھی میں نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ حدیثوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے تو آپ ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے حالات معلوم کرتے اور ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرتے، اور اگر خدا نخواستہ ان کو کبھی کوئی بات ناگوار گزرتی تو وہ اس کے اوپر توجہ نہ دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل بھی ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ اب جو ہے نا بال وہ چلی گئی ہے مردوں کے کورٹ میں، اس لیے اب مرد حضرات سوچیں کہ وہ گھر میں جو ہے نا بہت تناؤ کے ساتھ غصے میں داخل ہوتے ہیں، موڈ خراب کے ساتھ کہ بھئی یہ بیگ اٹھایا، چیزیں پھینکی، میں تو بہت تھکا رہا ہوں، مجھے تو کسی نے پانی کا ایک گلاس تک نہیں دیا۔ تو یہ سب ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی نفس کا کہنا ماننا ہے، شیطان کا کہنا ماننا ہے، یا ہمیں وہ نرم روش اختیار کرنی ہے جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ میں ذرا الارم بجانا چاہوں گی کہ جو بھی ورکہولک مرد حضرات ہیں اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی بھی رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کے فرمانبردار ہیں تو خدا را اپنی بیویوں کو ڈیپ ڈپریشن میں جانے نہ دیجیے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ ایک گھر تعمیر کرے گی۔ تو میں صرف اس میں ایک بات کو اپنی سوالیہ نشان کے طور پر ختم کروں گی کہ اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، تعمیل کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی، تو آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ گھر میں جو ہے سورما بن کے، کوئی ٹائکون بن کے داخل ہوں کہ جو ہے سب لوگ لرز رہے ہوں، کانپ رہے ہوں، ڈر رہے ہوں۔ جہاں تک بات ہے، قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک مرد 4 بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن اس کو بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھاتا بھی ہے کہ تمہیں عدل کرنا ہوگا۔ شرط جو لگائی ہے، کنڈیشن، عدل جو ہے وہ ہر معاملے میں ہوگا۔ عدل بیویوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے میں کیا جائے گا، عدل ان کو تحفے تحائف دینے میں، 2 تحفے ایک ساتھ خریدتے ہیں، ان کو پہننے اوڑھنے میں دیا جائے گا، ان کو رہنے سہنے میں دیا جائے گا۔ اگر تو وہ یہ کام نہیں کرے گا تو ناانصافی ہوگی۔ یہ بات ہمیں ایک حدیث ہے جس کے مفہوم کے طور پہ میں بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے صاف نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو پھر وہ روز قیامت آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو دین کی تعلیم دے۔ میں نے بڑے اچھے جو ہے نا شریعت پر عمل کرنے والے مردوں کو میں دیکھتی ہوں، بعض دفعہ عورتوں کو میں دیکھتی ہوں۔ مردوں کی پوری شریعت کے لحاظ سے ان کی داڑیاں بھی ہیں، ان کے پائچے بھی اونچے ہیں، لیکن ان کی جو بیگمات ہیں اللہ نے ان کو حسن بھی بہت دیا ہے، لیکن ان کے پاس چادر تو درکنار ایک دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ تو میرا دل بہت دکھتا ہے، بہت زیادہ۔ شوہروں کا کام ہے کہ اپنی بیویوں کو دین کی بھی تعلیم دیں، اور وائسا ورسا بیویوں کا کام ہے کہ اگر وہ خود ہو گئی ہیں، دین کی طرف آ گئی ہیں اور دین کو سمجھ گئی ہیں، تو اپنے شوہروں کو تعلیم بھی دیں
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی ایٹرنل کمپینین شپ سے نوازیے گا. کچھ میں ایسے نیوز دیکھ رہی ہوں اور آپ لوگ یقیناً دیکھتے ہوں گے اخباروں میں بھی اور میڈیا پہ بھی کہ جو کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ لو کلاس فائنینشلی ہیں اور نکاح کر کے وہ بیویوں سے غلط قسم کے جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں اور یہ چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہے. بیویوں کو گناہ گارانہ زندگی گزارنے کے لیے بھی آزادی نہیں دینی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر وہ کیسے ایسا کوئی پروفیشن اپنانا چاہتی ہے, کوئی ایسی انڈسٹری یا ماڈلنگ یا اس طرح کی جو انڈسٹری ہے جو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے, غیر اللہ کی جو ساری بات کرتی ہے, تو اگر شوہر اس بات کو سمجھتا ہے تو بیوی کو پابند کرے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے تمہارے لیے. جی ڈاکٹر صاحبہ, آج کا آپ کا فائنل ٹیک. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے شروع میں تمہید میں یا آغاز میں جو آپ نے بات کی کہ آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے یا سماج جس کو آپ کہہ رہے ہیں, یا جو ہماری سوشل سائنسز جو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز دکھا رہی ہیں, بکھرتا جا رہا ہے اور خاندان ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جوڑے جو ہیں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں, کپلز ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں, کپلز ایک دوسرے سے شاکی ہیں, کپلز ایک دوسرے سے ناراض ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, ان کی تعلیمات سے دور ہیں. اس کی وجہ سے ٹالرنس, پیشنس, ایک دوسرے کو الاؤنس دینا, ایک دوسرے کو مارجن دینا, ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھنا, اس کی کیپیسٹی کو دیکھنا, وہ پھر مفقود ہوتا جا رہا ہے. تو میں بچیوں کو یہی ایک بات کہوں گی کہ ایک تو ضرور اللہ سے جڑے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور صبر اور حوصلے کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دن آپ کے بہت اچھی ایک خبر لے کر آئیں گے. یقینی طور پہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے باہمی تعلق جو ہیں وہ بہترین ہیں یا بہتر ہیں, تو آپ کی موجودہ دن, آپ کے آنے والے دن ہر آزمائش کی بھٹی سے گزر سکتے ہیں اور شادی کا بندھن کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ سے ہمیں اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.